प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री और डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए आप सरमन, टीचिंग और सॉन्ग से बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से आप स्पेशल ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 9वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी, अलूहियत और इंसानियत के हवाले से। और आज जिस टीचिंग को हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे, डिसफिगरेशन, एक्सॉल्टेशन, बदसूरती, बिगाड़ और सरबुलंदी। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह क्रिस्टोलॉजी में डिविनिटी ह्यूमैनिटी में क्राइस्ट की ह्यूमन नेचर में डिसफिगरेशन यानी बदसूरती, बिगाड़ का मुकाशफा और तालीम क्या है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा कि डिविनिटी में एक्सॉल्टेशन यानी सरबुलंदी का मुकाशफा क्या है और मुकद्दसों खादमों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे जो आज की टीचिंग के हवाले से। उसके बाद सवालात के जवाबात के सिलसिले का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन और बिलीवर्स। पहले मैं चंद हवाला जात पढ़ूंगा, उसके बाद बाकायदा हम इस टीचिंग को देखेंगे। यसाया 52 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत। देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा, वो आला और बरतर और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज़्यादा बिगड़ गया था। यसाया 53 बाब दूसरी आयत बी पार्ट। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। और 8वीं आयत, वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। और यसाया 50वां बाब 6ठी 7वीं आयत। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की। मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छुपाया, पर खुदा मेरी हमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा ना हूँगा, और इसलिए मैंने अपना मुंह संग खारा की मानद बनाया है और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना हूँगा। और यिर्मयाह 11वां बाब 19वीं आयत। लेकिन मैं उस पालतू बरा की मानद था जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं, और मुझे मालूम ना था कि उन्होंने मेरे खिलाफ मंसूबे बांधे हैं कि आओ दरख्त को उसके फल समेत नेस्त करें और उसे जिंदों की ज़मीन से काट डालें ताकि उसके नाम का जिक्र तक बाकी ना रहे। प्रेज द लॉर्ड बिलीवर्स। पास्टर साइमन क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब है क्राइस्ट, और ग्रीक वर्ड लोजिया जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, इल्मुल मसीह टॉपिक जिसके ऊपर स्टडी दी जा रही है, डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी, अलूहियत और इंसानियत। और जो टीचिंग डिसफिगरेशन एंड एक्सॉल्टेशन, बदसूरती यानी बिगाड़ और सरबुलंदी, तो इसके ऊपर आज की ये टीचिंग दी जाएगी। और क्रिस्टोलॉजी के अंदर लास्ट टाइम जो मैंने 2 बातें बिलीवर्स आप तक की थी जो 8वें एपिसोड के अंदर, और उसमें डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के वाला से जो क्रिस्टोलॉजी की अहम जो बेसिक डॉक्ट्रिन है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और उसके अंदर जो टीचिंग दी गई थी डेथ रेजरेक्शन के हवाला से, और फिर जो मैंने फर्स्ट काउंसिल 325 के अंदर कंस्टाइन ने नीसिया शहर के अंदर जो अब मौजूदा टर्की का इलाका है उसमें फर्स्ट ये काउंसिल बुलाई, उसमें डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के हवाला से
جو ڈسکشن ہوئی اور آرڈر جو پاس کیا گیا کہ جو کلیسیا کا بلیو ہے کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا جو ڈیوینٹی اور ہیومینٹی رکھتا ہے، تو یہ جو ٹو فولڈ نیچر کے حوالہ سے میں نے کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے بتایا، اور جو دنیا بھر کے اندر مین سٹریم چرچز ہیں، اور جو میری اپنی 41 ایئرس کی اسٹڈی جس میں میں ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کو بخوبی ہولی اسپرٹ نے مجھے گائیڈ کر رکھا ہے، اور میں نے ڈیٹیل کے ساتھ لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا اس کے اندر ڈیوینٹی ہیومینٹی کے حوالہ سے، یعنی کرائسٹ کی ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر، اس دونوں کے اوپر بات کی، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور کرائسٹ کی ڈیتھ اور ریزرکشن کے حوالہ سے کہ جب ڈیتھ کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ ہیومن نیچر کے اندر، اور جب جی اٹھا مردوں میں سے تو یہ ڈیوائن نیچر کے سبب سے۔ آج جو ڈسفیگریشن کے حوالہ سے اور ایگزالٹیشن کے حوالہ سے، تو جب ہم ڈسفیگریشن کی بات کرتے ہیں، بدصورتی یا بگاڑ، تو یہ کرائسٹ کی ہیومن نیچر لینے کے سبب سے اس نے بدن کے اندر جب صلیبی موت اٹھائی ہے، پستیوں کے اندر گیا ہے، تو یہ بدصورتی اور یہ جو بگاڑ اپنے بدن کے اوپر لیا ہے۔ یہ ریفرنسز میں نے بلیورز پاسٹر سائمن جو پڑھے ہیں یسایہ 52 باب کے اندر، کہ اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد ہے، اور دوسری بات اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ تو یہ جو ڈسفیگر ہمیں ملتی ہے کرائسٹ کے حوالہ سے، اس کے اوپر یہ سفرنگ ہیومن نیچر رکھنے کے سبب سے کرائسٹ نے اپنے بدن کے اوپر اٹھائی ہے، اور صلیبی موت جو لعنتی موت کہلاتی ہے اس کو اٹھایا ہے۔ اور فلپیوں 2 باب کے اندر جو ذکر ہے کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تو یہ نہایت پست ہو کر ہیومن نیچر کے اندر یہ جان قربان کی گئی ہے۔ اور جب لاسٹ ٹائم میں نے ڈیتھ کے حوالہ سے بات کی ہیومن نیچر رکھتے ہوئے، اور ڈیتھ سفرنگ اور اس کے وونڈز کے حوالہ سے کہ کس طریقے سے اس کے ہاتھوں پاؤں کے اندر یہ نیلنگ کی گئی، اور زخموں کے حوالہ سے میں نے پریچ کیا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، نجات پائی۔ اور آج جو سفرنگ کا پہلو ہیومن نیچر کے اندر جو کرائسٹ کی ذات کا دیا جا رہا ہے، وہ بنی آدم سے زیادہ اس کا چہرہ اور بدن بگڑ گیا۔ تو یہ جو بگاڑ اس کے بدن کے اندر آیا، یہ بدصورتی جو اس کے چہرہ کے اوپر آئی، یہ بنی آدم سے زائد دنیا کے اندر کوئی ایسا چہرہ نہیں ہوگا جو بدصورت ترین ہوگا، یعنی سب سے زیادہ بدترین جو صورت ہمیں یہاں یسایہ کی کتاب 52 باب کے اندر ملتی ہے۔ اور آیت میں نے پڑھی، اور یہ سفرنگ کی جو انتہا کرائسٹ کے بدن کے اوپر، چہرے کے اوپر جو نمایاں، اس کے اوپر آج بات کرنے جا رہا ہوں کہ ڈسفیگریشن کے حوالہ سے کہ بدصورتی اور یہ بگاڑ جو ہے، کیونکہ نوشتہ کے اندر، نبوت کے اندر اس کا ذکر ہے اور ہمیں اس کو جاننا ہے۔ اور یسایہ 53 باب کے اندر بھی جو دوسری آیت کا بی پارٹ ہے، نہ اس کی شکل و صورت جب ہم اس کے اوپر نگاہ کریں تو کچھ حسن جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ تو یسایہ اس بات کے اوپر، ہیومن نیچر کے اوپر بات کر رہا ہے کہ جب اس کے چہرے پہ دیکھا جاتا ہے تو نہ کوئی خوبصورتی، نہ شکل و صورت، اس پہ نگاہ کرو تو کچھ حسن و جمال نہیں ہے۔ اور 52 باب کے اندر پڑھا کہ اس کا چہرہ ہر بشر سے زائد، اور اس کا جسم پاسٹر سائمن بنی آدم سے زائد بگڑ گیا تھا۔ تو یہ جو سفرنگ باڈی کے اوپر اٹھائی ہے، یہ اس لیے تاکہ ہیومن نیچر کے اندر آ کے وہ نوشتہ، وہ نبوت جو یسایہ 52 باب، یسایہ 53 باب کے اندر، یسایہ 50 باب کے اندر جو آیات میں نے پڑھی ہیں، تاکہ مجھے آپ کو کرائسٹ کی ہیومینٹی کے حوالہ سے کہ ہیومن نیچر میں آ کر ہی دنیا کا بگاڑ، دنیا کی بدصورتی، دنیا کے گناہ اپنے اوپر اس نے اٹھا لیے۔ تو جب ہم ڈسفیگریشن کی بات کرتے ہو تو عبرانی زبان ہیبرو کے اندر مشخیت ورڈ، جس کا مطلب جو ہے ڈسفیگریشن، بگاڑ یا بدصورتی، تو یہ جو ڈسفیگریشن، یہ بگاڑ، بدصورتی لی گئی ہے، یہ میرے آپ کے گناہوں کی، بلیورز اور میرے آپ کے جو بگاڑ تھے، قوم کی اور غیر قوموں کی جو خطائیں تھی، یہ سب کرائسٹ نے
اپنے اوپر لی. جب ہم کرائسٹ کے چہرے کی بات کرتے ہیں, اس کی صورت کی بات کرتے ہیں, تو بائبل مقدس کے اندر کلسیوں پہلے باب کے اندر کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم. تو جب ہم خدا کی ذات کی ڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو گلوری ہے, وہ تو جلال ہے, وہ تو ہر طرح کے نور کے اندر رہتا ہے. تو جب پھر ہم عبرانیوں پہلے باب کے اندر پاسٹر سائمن بلیورز پڑھتے ہیں تو لکھا اس کے جلال کا پرتاؤ, اس کی ذات کا نقش, ریفلیکشن آف ہز گلوری. تو وہ تو ہے ہی اس کا جلال. تو اس کی صورت, وہ اندیکھے خدا کی صورت کے اوپر مخلوقات سے پہلے فرسٹ بورن, اس کا اول درجہ. مگر جب ہم یہاں پر یسایہ 52 باب کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زائد بگڑ گیا. تو اس کا چہرہ تو جب ہم ڈیوینٹی کے اندر دیکھتے ہیں, خدا کی ذات کے اندر دیکھتے ہیں, تو وہ جلالی چہرہ ہے اس کا, اور پاکیزگی کا خدا ہے, ہولی گاڈ ہے, خدا کا بیٹا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. مگر جب یسایہ کی بات کرتے ہیں تو اس نوشتے کے مطابق تو لکھا ہے کہ اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زائد بگڑ گیا. تو پھر یہ ہیومینٹی کے اندر, ہیومن نیچر کے اندر آ کر ہی یہ بگاڑ جو دنیا کا تھا اپنے اوپر لیتا, پر اس کی ذات جو تھی وہ تو خدا کی صورت کے اوپر. اور جب ہم آدم کی بات کرتے ہیں جس کو عدن میں خدا نے بنایا, وہ بھی خدا کی صورت پہ بنایا گیا, یعنی ایٹریبیوٹ اس کے اندر جو گاڈ نیچر کے رکھے گئے, پر اس نے جب گناہ کیا تو خدا کی حضوری سے دور ہو گیا, ایک جدائی آ گئی, سن کا جو بگاڑ اس کی زندگی کے اندر آ گیا, اور وہ انہولی اور اس کے سارے ایٹریبیوٹ جاتے رہے, اور وہ بھی پستیوں کے اندر چلا گیا. تو جب کرائسٹ نے اپنے اوپر جو سنفل نیچر والے شخص کا بگاڑ, اس کی انہولی لائف کو اپنے اوپر لیا ہے, تو اس کا سارا بگاڑ, اس کی ساری بدصورتی جو ہے کرائسٹ کے اوپر یہ آئی ہے. تو یہ کرسٹولوجی میں ہیومنٹی یعنی ہیومن نیچر رکھنے کے سبب سے ہی بلیور یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جو بگاڑ ایک انسان کے اندر, آدم کے اندر گناہ کی وجہ سے آیا ہے, اور وہ انہولی ہو گیا ہے, سنفل نیچر کے اندر چلا گیا ہے, تو اس کو اٹھانے کے لیے خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا. تو یہ ہیومن نیچر رکھنے کے سبب سے اس کی ذات کے اندر جب ہم آدم کے گناہ کو دیکھتے ہیں, آدم کے بگاڑ کو دیکھتے ہیں, اس کی بدصورتی کو دیکھتے ہیں, تو یسایہ پھر یہ کہتا ہے کہ جب اس کے اوپر نگاہ کریں تو نہ اس کی کوئی شکل و صورت, نہ خوبصورتی, کوئی بیوٹی نہیں, کوئی حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. تو گویا کرائسٹ کا جو چہرے کے اوپر جو ویزیبل چہرہ نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر ہی اس سارے گناہ کا, سنفل نیچر کا جو ایکسپریشن دکھتا ہے, یسایہ اس کی بات کرتا ہے. اور یہ میں نے بتایا کہ آدم کا سن, آدم کا بگاڑ, مگر آگے چل کر جو خدا نے اسرائیل نیشن کو چن لیا اپنے لیے, تو ان کو پھر سرکمسیجن دیا گیا. تو سرکمسائز جب وہ ہوئے تو اس سبب سے ان کا بدن ہولی قرار پایا, پر جو غیر قوم کے لوگ تھے ان کے اندر وہ جو انہولی نیس موجود تھی, وہ جو آدم کا بگاڑ موجود تھا وہ قائم تھا, اور وہ انسرکمسائز تھے, یعنی وہ نامختون کہلاتے تھے, ناپاکیوں کے اندر تھے. اور اب جب ہم کرائسٹ کے اوپر یہ بدصورتی اور بگاڑ دیکھتے ہیں تو یہ قوم کی تمام خطائیں, قوم کے تمام گناہ جو یہودیوں نے شریعت پر عمل نہ کر کے اپنی زندگی کے اندر ناپاکیاں لی, وہ ساری جو اس کے اوپر جب کرائسٹ نے اٹھائی تو قوم کی خطائیں بھی اور غیر قوم کی خطائیں بھی. اور غیر قوموں کے حوالہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جب لکھا پاسٹر سائمن کہ اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زائد بگڑ گیا, تو یہ ایک بگاڑ کی بات کی جا رہی ہے, ڈسفگریشن کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ بگاڑ کیا تھا؟ تو یہ بگاڑ کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہولی ہے, اور جب یہ دنیا کے اندر دنیا کے گناہ اٹھا لیے تو دنیا کی جو انہولینس تھی, ناپاکیاں تھی, مختونوں کی اور نامختونوں کی, وہ سارے بگاڑ جو تھے ان کے اندر پائے جاتے تھے, وہ سنفل نیچر, وہ سب کچھ بلیورز اٹھا لی ہے. تو یہ جو سفرنگ,
جو ڈسفگریشن کے حوالہ سے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کا جو چہرہ تھا، اس کا باطن تھا، اس کی زندگی تھی، وہ داغدار تھی، عیب دار تھی، وہ بگڑا ہوا چہرہ تھا، اس کی کوئی خوبصورتی نہیں تھی. جیسے آج دنیا کے لوگ اپنے آپ کو جو شکل کے اعتبار سے بڑے خوبصورت جانتے ہیں، پر وہ بدصورت لوگ ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے اندر کیا بگاڑ پایا جاتا ہے. وہ جب وہ ناپاکی کے اندر ہے، جب وہ رائچسنس سے دور ہے، خدا کے بیٹے کی نجات سے دور ہے، تو گویا ان کے اندر ناپاکی پائی جاتی ہے، اور ناپاکی ہی سب سے بڑا بگاڑ ہے. پر میں نے بتایا قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو تو خطہ دے کر ان کے اس بگاڑ کو جو ہے وہ ختم کیا گیا کہ ان کا بدن پاک کہلائے. پر غیر قوموں کے اندر یہ بگاڑ موجود تھا. اور حوالہ سنیے احبار کی کتاب 22ویں باب کی 25ویں آیت کے اندر پاسٹر سائمن یہ لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا جب تو قربانیاں لے کے آئے تو کوئی ایسا برا قربان نہ کرنا جس کے خصیے کچلے گئے ہوں، یعنی وہ سیکس لیس نہ ہو، وہ برا، وہ اس کے اندر بگاڑ نہ ہو، وہ برا جو ہے وہ قربانی کے لیے لائے جائے. کیونکہ خدا کی یہ غذا جب گزرانی جاتی ہے تو ہولی گارڈ ہے، تو تم پاک بنے رہنا. تو کوئی ایسا برا جو ہے وہ نہ قربان کرنا، اور نہ ہی اس طرح کا برا ایسے بگڑے شخص سے جس کے اندر ایسا بگاڑ ہو، یعنی وہ انسرکمسائز نہ ہو، وہ پردیسی اور اجنبی کے ہاتھ سے نہ گزرانا جائے. یعنی کہ نہ ہی بگڑا ہوا جو برا جس پہ بگاڑ ہو، وہ جس کے خصیے کچلے گئے ہوں، سیکس لیس برا، اس کو نہیں گزرانا، اور نہ ہی ایسے شخص کے ہاتھوں سے جو کہ انسرکمسائز ہو، یعنی جو جس کے اندر ایک بگاڑ ہو، انہولینس ہو، سنفل نیچر کے اندر تو وہ تھا ہی، مگر اس کے اندر یہ بگاڑ جو ہے جب موجود تھا. تو اب جب کرائسٹ نے اپنے اوپر دنیا کا گناہ اٹھایا ہے تو آپ دیکھیے قوم کی اور غیر قوم کا سارا بگاڑ، ان کے عیب، ان کا بدنی عیب، ان کی جو ناپاکیاں ہیں، نامختونی، وہ سب کچھ کرائسٹ نے اپنے اوپر اٹھایا ہے. اس لیے بائبل مقدس کے اندر جو 52 باب کے اندر یہ سفرنگ ہیومن نیچر کے اندر لی گئی ہے، بلیورز اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ میرا آپ کا جو ہم غیر قوموں سے تھے اور دنیا کی جو بدصورتی تھی، سنفل نیچر تھی، گناہ تھے، بیماریاں تھی، عیب تھی، وہ سب کچھ کرائسٹ نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے. اور اس وجہ سے جو بات یہاں پر لکھی گئی ہے 52 باب کے اندر، 53 باب کے اندر، کہ اس کی کوئی شکل و صورت، کوئی حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. تو یہ عیب، یہ بگاڑ، یہ بدصورتی، یہ ڈسفگریشن، یہ کرائسٹ نے اپنے بدن کے اوپر لے کر مجھے آپ کو اس بگاڑ سے نکال کر جو ہے ہمیں اپنا جلال عطا کیا ہے. تو ہم جب کرائسٹ کی ہیومن نیچر کو دیکھتے ہیں تو یہ کرائسٹ ہی کر سکتا تھا. انسان کے مشابہ ہو کر اس نے میرے آپ کے لیے صلیبی موت، لعنتی موت اور ہر طرح کا عیب، بگاڑ جو غیر قوموں کے اندر تھا، جو ناپاکیاں تھی، وہ سب اٹھا لیا. اور پھر بلیورز آپ یہ دیکھیے کہ غیر قوم کے لوگوں کو جو انسرکمسائز تھے، جو نامختون کہلاتے تھے، ناپاکیوں کے اندر کہلاتے تھے، ان کو انہولی جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. یعنی وہ کیڑے مکوڑے ہیں اور انہولی جو جانور تھے ان جیسے وہ غیر قوم کے ہیں. اور جب غیر قوموں کا بگاڑ اپنے اوپر اٹھایا کرائسٹ نے تو پھر آپ دیکھیے وہ ساری تشبیہات جو ناپاک جانوروں کے حوالہ سے تھی وہ غیر قوم کے لوگوں کے اوپر تھی، ان کے بگاڑ کے حوالہ سے بتائی جاتی تھی. اور جب اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زائد اور اس کا بدن بگڑ گیا تو آپ دیکھیے کہ پھر کرائسٹ نے زبور 22 میں جو پروفیسی کی راہ سے لکھا ہے، میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں. تو یہ جو کروسیفکشن ہوئی ہے اور یہ جو بگاڑ دنیا کا لیا ہے، اور کرائسٹ نے نبوت کی راہ سے پیچھے درج ہے کہ وہ ورم کی حالت کے اندر ہے، وہ کیڑا ہے. یعنی جیسے ناپاک جاندار کی تشبیہات غیر قوموں کو دی جاتی تھی، تو کرائسٹ کا جب چہرہ بنی آدم سے زائد بگڑ گیا تو لکھا میں تو کیڑا. یعنی کرائسٹ کی ذات کراس کے اوپر جب جان قربان کری ہے، ہیومن نیچر کے اندر آ کر دنیا کی تمام بدصورتی، تمام بگاڑ، تمام گناہ، تمام ان کی سنفل نیچر، غیر قوموں کی ساری تشبیہات جو غیر قوموں کے حوالہ سے تھی،
جب کرائسٹ کے اوپر یہ آئی ہیں تو لکھا ہے اس کا چہرہ اسی طرح جیسے غیر قوم کے لوگوں کے چہرے جو تھے وہ ناپاکیوں کے اندر تھے، نامختونی کی حالت کے اندر تھے، خدا سے دور تھے، وہ سب بگاڑ، ساری بدصورتی جو ہے کرائسٹ نے قوم کی، غیر قوم کی اپنے اوپر اٹھا کر، اور اس کا آنا ہیومن نیچر کے اندر، ہیومینٹی کے اندر، اس پستی کے اندر آ کر ہی وہ یہ ساری سزائیں، سارا عیب، سارا بگاڑ جو تھا اس نے قوم کا، غیر قوموں کا اپنے اوپر اٹھا کر میرے آپ کے لیے یہ ایک نہایت جو کرائسٹ نے کروسیفکشن دی ہے، کرائسٹ نے اپنی جان سلیب پر قربان کی، تو یہ ہمیں کرسٹولوجی کی ساری تعلیم کے اندر جو ہیومینٹی کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، کرائسٹ کا ہیومن نیچر کے اندر آنا ہی یہ ریولیشن بتاتا ہے، تبھی وہ دنیا کا بگاڑ اپنے اوپر اٹھاتا۔ تو آپ دیکھیے کہ جب زبور 22 میں کہا گیا کہ میں کیڑا ہوں، انسان نہیں، اور آگے لکھا ہے کہ آدمیوں میں انگشت تما اور حقیر، تو انگشت تما کا مطلب ہے کہ وہ اس کو انہوں نے ڈسلائک کیا، کیونکہ اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زائد بگڑ گیا، اور اس کے اوپر جب نگاہ کریں کچھ حسن و جمال نہیں، یعنی کرائسٹ نے کہا کہ میں کیڑا ہوں، انسان نہیں ہوں، یعنی غیر قوم کا بگاڑ بھی کرائسٹ کے اوپر جب آیا ہے تو انگشت تما، اس کو ڈسلائک کیا گیا، سر ہلا کر مذائقہ کرائسٹ کا اڑایا گیا۔ تو یہ زبور 22 کا نوشتہ بھی ہمیں بتاتا ہے، اور یسایہ 52 باب کا نوشتہ بھی یہ بتاتا ہے، نبوت بتاتی ہے کہ اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زائد بگڑ گیا تھا، اس کا بدن تمام انسانوں سے زیادہ بگڑ گیا، انسانوں کے مشابہ پستی کے اندر چلا گیا، نہایت پستی کے اندر چلا گیا، اور یہ سارا بگاڑ اپنے اوپر لے کر گویا وہ انسانوں کے سامنے بھی کوئی خوبصورت نہیں، جو خدا کے سامنے خدا کا بیٹا جو ڈیوینٹی کے اندر خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ کی چیز نہ سمجھ کر انسانوں کے مشابہ ہو کر پستی کے اندر آ کر اس ذلت امیز موت کو اپنے اوپر اس لیے اٹھایا کہ میں آپ نجات پا جائے، میرا آپ کا چہرہ جلالی بن جائے، مجھے آپ کو زندگی مل جائے۔ اور جو ان ریولیشن سے ناواقف ہے، گویا وہ ابھی تک دنیا کے اس ڈسفگریشن کے اندر موجود ہے، بے شک وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر بڑے اپنے آپ کو نیٹ کلین جانے، پر کرائسٹ کے چہرے پہ کچھ حسن و جمال نہیں، کیونکہ ان سب کی بدکاری، ان سب کا بگاڑ اٹھا لیا گیا ہے، اور اگر کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے تو اس کا چہرہ جلالی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اس جسمانی چہرے کے اوپر نگاہ کرے گا، اس میں تو بگاڑ ہے، اس میں تو ناپاکی ہے، اور ناپاکی ہی جو دنیا کا سب سے بڑا بگاڑ پایا جاتا ہے، جو سنفل نیچر کے اندر ہے، اور جو ہولینس ہے خدا کی ذات کے اندر، خدا کے بیٹے کے اندر، یہ خدا کا جلال ہے، اور اس کو جو اپنی ذات کے اندر رکھتا ہوا، اسپرٹ کے اندر اور پاک خون رکھتا ہوا، جب بدن کے اندر ہماری سزا اٹھائی ہے، تو بدن کے اندر ہمارے چہرہ، بدن کے اندر ہماری سزائیں، بدن کے اندر ہماری ناپاکیاں، بدن کے اندر ہمارا بگاڑ یہ اٹھایا ہے۔ اور پھر آگے آپ جو زبور 69 میں ریولیشن آپ پڑھیے کہ اس نے خدا کی خاطر ملامت اٹھائی، تو یہ ملامت اٹھانا، یہ ڈسلائک ہونا جو ہے، یہ لان تان اٹھانی، اور بائبل مقدس کے اندر زبور 69 کے اندر مزید لکھا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک، پاسٹر سائمن یہ لکھا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ، یعنی قوم کے نزدیک، بھائیوں کے نزدیک، کیونکہ کوئی شکل و صورت نہیں، کچھ حسن و جمال نہیں، نیشن اس کو ایک ایسا جو بگڑے چہرے والا شخص دیکھ کر جو ہے وہ دنگ ہے، حیران ہے کہ یہ کون ہے، حالانکہ کرائسٹ نے 3 سال ان میں منسٹری کی، ان کے مردوں کو زندہ کیا، ان کے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، ان کو ہر طرح کی شفا عطا کی، ان کی آنکھیں کھولی، پر پھر بھی ان کے سامنے جب وہ کراس کے اوپر ہے، اپنے بھائیوں کے درمیان وہ بیگانہ، اور لکھا ہے اپنے ماں کے فرزندوں کے سامنے وہ اجنبی ہے، اور گویا اس کو پہچانتے نہیں ہے، کیونکہ اس کا چہرہ جو بگڑ گیا ہے انسان کے گناہ اور صرف نیچر اور سارا بگاڑ جو آپ نے اوپر لے لیا ہے، تو اس کے اوپر جب وہ نگاہ کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کسی طرح
की भी उसकी पहचान नहीं कर रहे, क्योंकि उसके जो चेहरे के ऊपर और सलीबी मौत, जो लानती मौत उसने उठाई है, और फिर ये जो चेहरा उसका है, तो इस तरह जैसे किसी चेहरे के ऊपर बीमारी के सबब से जो चिकन पॉक्स हो जाए, स्मॉल पॉक्स आ जाए, चेचक आ जाए, तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है। और ये तो एक बीमारी है, तो दुनिया की सारी बीमारियों से आप अंदाजा करें कि क्राइस्ट के चेहरे के ऊपर क्या हालत थी। और अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जब अयूब के हवाले से पास्टर साइमन पढ़ते हैं, तो जब इब्लीस ने उसे छुआ तो उसका सारा बदन जो था वो बीमारियों के अंदर चला गया। और अयूब के जब बदन के बाबत हम अयूब की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है उसकी बदन की जो स्किन थी वो काली पड़ गई और उसकी बदसूरती नमाया हो गई, उसकी सारी खूबसूरती जाती रही। बदन के ऊपर जो हर तरह की तकलीफ उस शख्स ने बर्दाश्त की, और वो भी अपने जान पहचान वालों के सामने पहचाना नहीं जाता था, और उसकी वाइफ तक जो थी उससे दूर हो गई, उसके दोस्त उससे दूर हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी सफरिंग जो थी अयूब ने भी अपने बदन पे जो उठाई है, और उसका भी खूबसूरत चेहरा जो उसके पांव मक्खन के अंदर, दूध के अंदर होते थे, और वो सफेद पोश था, नीट क्लीन रहने वाला शख्स था। मगर जब इब्लीस ने छुआ तो उसका चेहरा बदल गया, बिगड़ गया। पर क्राइस्ट का तो उससे भी ज्यादा। फिर हम लाजर गरीब आदमी को देखते हैं कि उसके नासूर थे और कुत्ते आके उसके जख्म चाटते थे, पर जब हम क्राइस्ट की बॉडी को देखते हैं तो ये लाजर से भी बढ़कर, ये अयूब से भी बढ़कर, दुनिया के जो बीमार लोग जिनको आप मैं नहीं जानते, वो कहां कहां बीमारियों के अंदर, मुश्किलात के अंदर और ऐसी ऐसी खतरनाक डिजीजेस के अंदर है कि लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते। उनके चेहरे बिगड़े होते हैं, उनके बदन बिगड़े होते हैं, वो एबनॉर्मलिटी के अंदर होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, वो बीमार होते हैं, मुर्दा होते हैं, उनको कोई बैठना देखना पसंद नहीं करता। तो पास्टर साइमन, ये जो नविश्ते प्रोफेसीज जो क्राइस्ट की सफरिंग के हवाला से बताई गई हैं कि ये दुनिया का बिगाड़, दुनिया की बीमारियां, दुनिया की बदसूरती अपने ऊपर लेकर, ये डिसफिगरेशन जो हमें मिलती है, बिलीवर, इससे आप अंदाजा लगाएं कि जब नबी कह रहा है यसाया कि ना कोई उसकी शक्ल सूरत, जब उसके चेहरे पे देखो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों, तो ये लान तान जो थी क्राइस्ट ने अपने ऊपर उठा ली। और ज़बूर 69 का जो मैं बयान कर रहा हूं कि वो अपने भाइयों के नजदीक बेगाना और अपनी माँ के फर्जंदों के नजदीक अजनबी, और लिखा है वो नशाबाजों का गीत, यानी वो ठट्ठों में उड़ाते हैं, उनके लिए वो ज़रबुल मिसल बन गया है, वो उसी का तज़किरा करते हैं, उसका ही मजाका बनाते हैं, वो मजाक बना हुआ है। और लिखा है कि मुझे तेरे घर की गैरत खा गई, तेरे मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ी। और फिर पालूस भी रूमियों में इसका जिक्र करता है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। तो ये सारा डिसलाइक होना, ये मलामतें, लानतें, बिगाड़, ये सफरिंग क्राइस्ट ने अपने ऊपर उठाकर मुझे आपको, हमारे बिगड़े चेहरे, हमारी नापाकियां, हमारे गुनाह, हमारे सिन, अपनी इस ह्यूमैनिटी के अंदर, ह्यूमन नेचर के अंदर आकर, पस्ती के अंदर आकर, इंसानों के मुशाबे होकर सलीबी मौत, लानती मौत उठाकर मुझे आपको नई जिंदगी अता की है, मुझे जलाल के अंदर दाखिल किया है, आपको जलाल के अंदर दाखिल किया है। पास्टर साइमन, ये एक बहुत गुड न्यूज, और अगर वो ह्यूमन नेचर में ना होता तो हमारी ये सफरिंग, हमारा ये बिगाड़, ये हमारी सिंफुल नेचर, हमारी नापाकियां नहीं उठाई जा सकती थी। तो क्राइस्ट का चेहरा लाजर से भी ज्यादा, अयूब से भी ज्यादा, दुनिया की तमाम गैर कौम के चेहरों से भी बढ़कर उसका चेहरा जो है वो ऐबदार, दागदार हो गया। उसके चेहरे के ऊपर जो बिगाड़ हमें नजर आता है, ये बदसूरती, ये दुनिया की बदसूरती, दुनिया के गुनाह, और दुनिया आज भी उससे दूर हो। इसलिए दुनिया अपनी बदसूरती, अपने बिगाड़ देखे कि यीशु मसीह ने उठा लिया है, और उसके सबब से मुझे आपको नजात दे दी है, मुझे आपको रास्तबाजी और पाकीज़गी दे दी है, मुझे आपको खुदा के बेटे बेटियां बना दी है। तो ये जो मैं ह्यूमैनिटी के हवाला से, डिसफिगरेशन के हवाला से,
اس کی پستی کے حوالہ سے، اس کی بدصورتی کے حوالہ سے، اس بگاڑ کے حوالہ سے یہ میں نے بتائی، اور اس کی انتہا جو ہے پاسٹر سائمن میں بتانا چاہوں گا۔ تو پاسٹر سائمن جو میں اس کا جو کرائسٹ کی ڈسفیگریشن کے حوالہ سے جو اس کی انتہا پستی کی ہے، اور یسایا 50 باب کے اندر پڑھا کہ اس نے اپنی پیٹ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، اور اپنا منہ تھوک سے، رسوائی سے نہیں چھپایا۔ تو یہ جو میں ریولیشن اس پہ بتانا چاہوں گا کہ کرائسٹ کی سفرنگ کی کیا انتہا تھی، ہیومن نیچر کے اندر بلیورز، پاسٹر سائمن کس طریقے سے کرائسٹ نے اپنی جان کو صلیب پر قربان کیا، کیونکہ نوشتوں کا پورا ہونا ضرور تھا۔ اور جب اس کی داڑھی کو نوچا جا رہا ہے، اس کے اوپر تھوکا جا رہا ہے، جب کرائسٹ کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی تلوار نکال کر ان کو ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو کرائسٹ پترس کو روکتا ہے کہ کیا میں 12 تمن فرشتے نہیں منگا سکتا اپنی مدد کے لیے؟ پر یہ ایسا ہونا ضرور ہے، یہ ہوگا، یعنی کہ مجھے یہ دکھ اٹھانے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں لوکا کی انجیل کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب وہ جان قربان کرنے کے لیے آ رہا تو یروشلم سے پہلے ہی وہ سامریا کے اندر وہ کسی جگہ پر اپنی جو اسپرچل تیاری جو کروسیفکشن کی کرنا چاہتے تھے، پر ان سامریا کے لوگوں نے جو ہے کرائسٹ کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر پترس نے کہا کہ ہم آگ منگواتے ہیں ان کے اوپر، تو اس نے کہا نہیں، کہ ابن آدم جو ہے یہ برباد کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو کرائسٹ کو معلوم تھا کہ وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان قربان کرنی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہ رسوائی اور ذلت امیز سلوک ہوگا، تو پھر وہ کسی اور گاؤں کے اندر وہ گئے، پھر انہوں نے وہاں جا کر اپنے آپ کو پرپیئر کیا، کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ جب سامریا کے لوگ قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے اس کو یروشلم ہی کی طرف جانا ہے، اس کو بڑھنا ہے، اور وہ یروشلم کی طرف آیا تاکہ اپنی جان قربان کرے۔ اور بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ کو پہلے ہی اپنی ہیومن نیچر ڈیوینٹی کے حوالے سے پتا ہے کہ اس کو اپنی جان کو صلیب پر قربان کرنا ہے۔ تو جب یسایا 50 باب کے اندر پڑھا گیا، تو جب میجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اس کے سر پر جب یہ کانٹوں کا جو تاج ہے یہ پہنایا گیا، اس کے ہاتھ میں سرکنڈا دیا گیا، بےزتی اس کی گئی، اس کی جو ہے پوشاک کو جو ہے اتار کر اس کو جو ہے وہ چوگا پہنایا گیا، کرمزی چوگا پہنایا گیا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، اور اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا۔ تو جو بلیورز میں بات کرنا چاہوں گا، جو اسرائیل کے اندر انتہا ہوتی تھی کسی کی انسلٹ کرنے کی، وہ اس کے منہ پہ تھوکتے تھے، اور یہ تھوکنا غیر قوم کی ناپاک لوگوں کے اوپر، جن کو ناپاک جانوروں سے تشبیہ دی گئی تھی، تو یہ ہیٹ کا، یہ ناپاکیوں کا جو ریفلیکشن وہ دیتے تھے کہ اس کے منہ پر تھوک دیتے تھے۔ تو کرائسٹ نے یہ انتہا کی سفرنگ اپنے اوپر اٹھائی، یعنی جب اس کے اوپر لکھا ہے نگاہ کرو تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں، تو کوئی شخص جو تھا اس کا مشتاق نہیں تھا اس کا چہرہ دیکھنے کو۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ جب خدا کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ خدا کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا، وہ نگاہ نہیں کر سکتا، وہ اتنا جلالی ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس جب ہم پستیوں کے اندر کرائسٹ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو لوگ اسی طرح وہ نگاہ نہیں کرتے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، نہیں کہ اس کا چہرہ دیکھا جائے۔ اس قدر وہ اس قدر بگڑ گیا، اور ان کا تھوکنا یہ بتاتا ہے کہ ہم ڈس لائک کرتے ہیں۔ تو یہ سفرنگ کرائسٹ نے اپنے باڈی کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر اٹھائی ہے، اور یہ یسایا 50 باب میں لکھا کہ اس نے اپنا منہ سنگ خارا کا سا بنا رکھا ہے، اور اس نے کہا میں شرمسار نہیں ہوں گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ ڈیوینٹی رکھتا ہے۔ یہ شرمندگی جاتی رہے گی، خدا میری حمایت کرے گا، یعنی میں جی اٹھوں گا، میں جلال کے اندر پھر داخل ہو جاؤں گا۔ اس لیے بلیورز یہاں پر بھی ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی تکلیف دے، ہمیں بھی کوئی اظہار ثانیہ دے، ہمارے منہ پہ تھوکے، ہمیں ہر طرح سے وہ پستیوں کے اندر لے جانے کی کوشش کرے،
پر ہمیں اپنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کرائسٹ کی ذات کے اندر جو قدرت رکھتے ہیں، اپنا جلال رکھتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، وہ شخص ان سفرنگ کو برداشت کر لیتا ہے. تو وہ کرائسٹ کرسٹولوجی کے اندر ڈیوینٹی رکھتا تھا. اب اس کو اپنی ذات کا پتہ ہے، اس لیے ہیومن نیچر کے اندر پاسٹر سائمن بلیورز کرائسٹ نے اپنی جان سلیب پر جب قربان کی تو اس کے چہرے کے اوپر جب تھوکا گیا، اس کی داڑھی کو یہ ڈسگریس کرنا ہے، داڑھی کو نوچنا اسرائیل کے اندر کہ اس کو انسلٹ کی جا رہی ہے. اور تھوکنا جو ہے یہ حد درجہ کسی مکروہ چیز کے اوپر تھوکتے تھے، کسی ناپاک چیز کے اوپر تھوکا جاتا تھا. اب چہرہ اس قدر بگڑ گیا ہے، نہ کوئی شکل و صورت، نہ حسن و جمال کہ کوئی اس کا مشتاق ہو. اور بائبل میں تیسرے باب میں لکھا ہے اسے مارا گیا، اس کے خدا کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا گیا، وہ کچلا گیا، وہ بیٹن، اسٹرائپڈ، ڈسفیگرڈ، انجرڈ، میوٹیلیٹڈ بدن اس کا، ہر طرح کے گھاؤ، گھائل، زخم، اس قدر مار، اور خدا کا اس کو مارا کوٹا ستایا ہوا، یعنی اس کا چہرہ، اس کا بدن تمام بنی آدم سے پاس زیادہ وہ بگڑ گیا تھا. اور کچھ حسن و جمال نے کہ ہم اس کے مشتاق کو، یہ جسایہ بتاتا ہے. اور پھر اور ایک حوالہ 53 باب 8ویں آیت میں پڑھا کہ وہ فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں نے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. تو یہ ریولیشن بھی بلیورز پر سائمن آپ سنیے کہ وہ انفیئر اس کا ٹرائل کیا گیا، اور جو وہاں کا روایتی کلچر تھا، اصول تھا اسرائیل کے اندر، وہ اگر کوئی کسی کے اوپر کرائم ثابت کرنا ہوتا تو اس کا گواہ لیا جاتا، اور جو اس کی فیور کا بندہ ہوتا اس کو کال کیا جاتا کہ اس کا فیور کا آدمی آئے، اس کے حوالہ سے بتائے. تو انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا، اس کو پریزن کے اندر نہیں ڈالا، نہ ہی اس کا فیئر ٹرائل کے لیے کال کیا گیا. اس کے گھرانے میں سے، اس کے بھائیوں میں سے، اس کے شاگردوں میں سے کسی کو کال نہیں کیا گیا. اور وہ کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا ہے وہ اپنا منہ نہیں کھولتا تھا، اسے معلوم تھا کہ مجھے سفرنگ ہی میں جانا ہے، مجھے یہ بگاڑ لینا ہے، مجھے اپنی جان سلیب پر قربان کرنی ہے. اور اگر فیئر ٹرائل ہوتا تو یہ ٹرائل آگے بڑھتا بڑھتا یہ کیسر تک چلا جاتا. پر یسوع مسیح نے اپنی جان کو قربان کرنا تھا، لہذا اس نے دنیا کا بگاڑ، انفیئر ٹرائل، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کاٹ ڈالا گیا ہے، یعنی اس کا انصاف ٹرائل جو ہے نہ کرنا جو ہے گویا زندوں کی زمین سے اس کو کاٹ دینا، کہ جیسے اس کا کوئی جو اس کی فیور کے اندر نہیں ہے. اور لکھا وہ ہماری خطاؤں کے باعث اس پہ مار پڑی، یعنی مار کا مطلب وہ سفرنگ، یہ بگاڑ، یہ گھائل ہونا جو ہے، یہ جو گھاؤ ہیں، یہ زخم ہے، یہ دکھ ہے، یہ سفرنگ ہے، یہ کرائسٹ نے اپنے اوپر اٹھائی. اور جو ان کا تھوکنا ہے یہ مکروہ چیز کے اوپر، ناپاک چیز کے اوپر، بگڑے ہوئے شخص کے اوپر، جس کا چہرہ بگڑا ہو، جس کو کوئی دیکھنا پسند نہ کرے، اس کے اوپر تھوکا جاتا ہے. تو اس نے اپنا چہرہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا، کیونکہ ہیومن نیچر میں آ کر ہی خدا کا بیٹا یہ دکھ اٹھا سکتا تھا کہ وہ دنیا کی ساری لعنتیں، ملامتیں جو ہیں اس نے اپنے اوپر اٹھائی. تو ڈسفیگریشن کی جو ایجوکیشن ہمیں ہیومینٹی کے اندر ملتی ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بگاڑ جو تھا، ہماری سنفل نیچر، ہماری ناپاکیاں، غیر قوموں کی، قوم کی، ہر شخص کا بگڑا چہرہ جو تھا، کرائسٹ نے اپنے اوپر جو ہے لے کر ناپاکیاں ہمیں پاکیزگی دی ہے، اپنی راست بازی دی ہے، نجات دی ہے، بیٹے بیٹیاں بنایا اور آسمانی بادشاہت میں داخل کیا ہے، جلال دیا ہے. انہوں نے تو زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالنے کا سوچ رکھا تھا. اور ایک حوالہ میں نے یرمیہ کی کتاب میں سے بھی پڑھا کہ وہ مجھے پالتو برا کی طرح ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور میرے خلاف منصوبے بناتے ہیں، اور یہ منصوبے بناتے ہیں کہ اس درخت کو پھل سمیت جو ہے نیست کر دیا جائے اور اس کو کاٹ ڈالا جائے، یہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا جائے تاکہ اس کا نام تک جو ہے زمین پر نہ رہے، یعنی صفحہ ہستی سے یہ نابود ہو جائے. اس لیے انفیئر ٹرائل جو تھا اس کا کیا گیا کہ اس کی یاد بھی باقی نہ رہے، اس کو فیئر ٹرائل نہ دیا جائے، یہاں ہی اس کو ختم کر دیا جائے. تو کرائسٹ نے پاسٹر سائمن بلیورز
اپنے اوپر جو ہے یہ سب کچھ سہا، وہ بے زبان برا کی طرح خاموش رہا اور اس نے یہ دکھ اٹھائے. انہوں نے تو کاٹ ڈالنا چاہا، پر میں ڈیوینٹی کے حوالہ سے، ایگزلٹیشن کے حوالہ سے بتانا چاہوں گا کہ وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خدا کا بیٹا جس نے کہا میں اول ہوں آخر ہوں، کیسے اس کا جو ہے نام صفحہ ہستی سے مٹ سکتا تھا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا آنسر تفصیلی طور پر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. دوسرے سوال میں ڈیوینٹی ایگزالٹیشن یعنی سربلندی کا مکاشفہ کیا ہے اور مقدسوں خادموں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ سو پاسٹ ٹائم اور بلیورز جو ایگزالٹیشن کے حوالہ سے، سربلندی کے حوالہ سے جو میں بات کرنا چاہوں گا، چونکہ جو یسایہ 52 باب کے اندر جو ورس پڑھی گئی، 13ویں 14ویں آیت جو پڑھی گئی کہ اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زائد، اس کا چہرہ زیادہ بگڑ گیا. تو جب اس کے اوپر ورس 13ویں آیت ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ نہایت اعلیٰ برتر اور نہایت بلند ہوگا. تو یہ اس کی سربلندی کے حوالہ سے بھی نوشتہ پہلے سے بتایا گیا ہے کہ اگر وہ پستیوں کے اندر گیا مگر خدا نے اسے سربلند بھی بہت کیا. اور جب ہم فلپیوں دوسرے باب کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور صرف بھی موت گوارا کی، اور لکھا ہے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور پھر لکھا ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، چاہے آسمانیوں کا، چاہے زمینیوں کا، چاہے زمین کے نیچے. تو گویا انہوں نے تو انفیئر ٹرائل کر کے اس کو کاٹ ڈالنا چاہا، اس کا انصاف نہ کرنا کہ اس کا نام تک باقی نہ رہے. اور میں نے یہ بتایا کہ یسایہ کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ وہ فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، اور اس کے زمانہ کے لوگوں نے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. وہ کاٹ ڈالنا چاہتے تھے کہ پھر ٹرائل نہیں انہوں نے دیا مگر وہ خاموش رہا. اور یرمیہ 11 باب کے اندر جو میں نے بات پڑھی کہ وہ پالتو برا کی طرح مجھے ذبح کرنے کو لے گئے، میرے خلاف منصوبے بناتے ہیں کہ آؤ اس کو پھل سمیت اس درخت کو نیست کر دیا جائے، یعنی پست کر دیا جائے، اس کو کاٹ ڈالا جائے، اس کا نام زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا جائے اور نام تک باقی نہ رہے. گویا اس کا ذکر تک اس کے نام کا نہ ہو. مگر ہم نے پڑھا کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ، وہ نہایت اعلیٰ اور برتر بلند، اس کی جو سرفرازی ہے، سربلندی ہے، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو یہ ڈیوینٹی کے اندر خدا کا بیٹا، جب ہم کرسٹولوجی کی ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس نے گناہ اٹھائے اور اپنی جان سلیب پر قربان کی، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس کا زندہ ہونا جو ہے یہ ڈیوینٹی کے اندر، ڈیوائن نیچر کے اندر آتا ہے. اور یسایہ 52 باب کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ سب لوگ، تمام بادشاہ جو ہیرودیس پلاطوس، وہ دنگ رہ گئے، اسٹونشڈ جو ہے ان کے چہرے ہو گئے، حیران زدہ ہو گئے کہ یہ جو ہیومینٹی کے اندر شخص گیا ہے اس کا چہرہ بدل گیا. اب جب وہ خدا کے بیٹے کے اوپر اب نگاہ کریں گے تو وہ پھر جو ہے دنگ رہ جائیں گے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اسے بہت سربلند کیا، وہ نام بخشا سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور لکھا ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکتا ہے، چاہے آسمانیوں کا ہو چاہے زمینیوں کا ہو. اور پھر ہم مکاشفہ کے اندر 5ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ تخت کے اوپر جو جاندار ہیں اور 24 بزرگ ہیں وہ کس طریقے سے خدا کے بیٹے کی پرستش ورشپ کرتے ہیں. تو گویا یہ ڈیوینٹی کے اندر جی اٹھنے کے سبب سے، گلوریفائی ہونے کے سبب سے، ہیومن نیچر کے اندر وہ پستیوں کے اندر گیا، پر خدا کا بیٹا ڈیوینٹی کے اندر جو موجود ہے، ڈیوینٹی کے اندر اس نے اپنی جان کو قربان کرنے کے بعد جب جی اٹھا، یہ ڈیوائن نیچر اور آسمان پر چڑھ گیا. اور یہ ایک جو ایتھارٹی ہے، ایک نام، ایک پار، ایک جلال، یہ خدا کے بیٹے کے پاس ہے. اور اس نے یوحنا 17 باب میں کہا میں نے اپنے کام کو تمام کر دیا ہے، لہٰذا مجھے جو جلال میں پیشتر رکھتا تھا اس میں مجھے جلالی بنا دے.
اور جب ہم عبرانیوں دوسرے باب کے اندر پڑھتے ہیں پاسٹر سائمن اور بلیورز، اس میں لکھا ہے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی وہاں انسان کے طور پر کہ تو آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے، تو نے اسے فرشتوں سے ہی کم کیا، یعنی ہیومن نیچر کے اندر خدا کا بیٹا جب آیا ہے تو لکھا ہے کہ تو نے اسے فرشتوں سے ہی کچھ کم کیا، یعنی ہیومن نیچر کے اندر آیا ہے، اس نے اپنی جان قربان کی ہے، پر عزت اور جلال کا تاج اسے پہنایا گیا، یعنی خدا کا بیٹا ہیومن نیچر کے اندر انسان بن گیا۔ تو عبرانیوں میں لکھا ہے انسان کیا چیز ہے، زبور کے اندر یہ پروفیسی موجود ہے کہ تو اس کا خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ ڈیوائن نیچر رکھتا ہے۔ ہیومن نیچر کے اندر اس نے اپنی جان قربان کی اور دنیا کا بگاڑ، دنیا کی سفرنگ، ہر خطا، ہر بیماری اپنے اوپر اٹھا کر اس کو ختم کیا، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور جب اٹھایا گیا آسمان پر تو لکھا ہے عزت و جلال کا تاج۔ اگر ہیومن نیچر میں نہایت اس کی انسلٹ کی گئی، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کو رسوا کیا گیا، اس کو اس کے چہرے کے اوپر تھوک کر اس کو شرمسار کیا گیا، لانتے ملامتیں اس نے اٹھائی ہیں، نشہ بازوں کا گیت بنا ہے، ٹھٹا بازوں نے ٹھٹھے مارے ہیں، مذائقہ اڑاتے ہیں، اس کو کیڑا انہوں نے سمجھا اور انسان نہ سمجھا، ہیومن نیچر کی اس پستی کے اندر، پر خدا نے بھی اس کو بہت سربلند کیا، کیونکہ ڈیوائن نیچر رکھتا تو کہ انسان کیا ہے، یعنی خدا کا بیٹا ابن آدم کیا چیز ہے کہ تو اس کا خیال کرتا ہے، یعنی اس نے اپنا کام جب ہیومن نیچر کے اندر دنیا کے سن اٹھا لیے، اس کو ختم کیے، اپنی جان کا کفارہ دیا، رینسم دیا، ہمارا فدیہ دیا، ان کو چھڑا لیا، تو خدا نے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، نبوتیں اسی مقصد کے لیے تھی کہ وہ انسانوں میں جو اس کا چہرہ بنی آدم سے زائد بگڑ گیا، تاکہ دنیا کا بگاڑ، دنیا کی سفرنگ، دنیا کی خطائیں مشقتیں وہ اٹھا لیں۔ بلیورز جو یہاں پر ریولیشن عبرانیوں دوسرے باب کے اندر ملتا ہے تو لکھا خدا نے بھی اسے بہت سرفراز کیا، اور لکھا ہے عزت اور جلال کا تاج۔ تو یہ جو کراؤن آف گلوری ہے یہ اسی کے سر کے اوپر آیا ہے، یہ آنر کرائسٹ کو دی گئی ہے کہ وہی پستیوں پہ گیا ہے، چونکہ خدا کا بیٹا وہ پستیوں کے اندر جا کر اس نے انسان کی پستی کو اٹھا کر ختم کر دیا، تو خدا نے پھر وہ عزت دی۔ اس لیے یسعیاہ 50 باب میں نبوت میں جہاں یہ لکھا کہ اس نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا، اور آگے لکھا ہے کہ میں نے اپنا منہ سنگ خارا کا سا بنایا، میں شرمسار نہ ہوں گا، یعنی خدا میری حمایت کرے گا، یعنی مجھے عزت دے گا، مجھے جلال دے گا۔ اور ایسا ہی ہم بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ کی ذات کے اندر دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی زندہ ہوا ہے مردوں میں سے جس کی قبر خالی ہے تو کرائسٹ خدا کا بیٹا ڈیوینٹی کے اندر ہے، سنفل نیچر کو اس نے اٹھایا اور اپنی راست بازی پاکیزگی دے کر خود آسمان پر جب گیا تو زبور 24 میں لکھا ہے اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، جلال کا بادشاہ آتا ہے، کنگ آف گلوری جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے، گویا یہ ڈیوینٹی کے اندر، اور یہ جو ایگزالٹیشن ہے، یہ سربلندی ہے، یہ دنیا کے کسی شخص کے نام نہیں آئی۔ اگر وہ یہ دیکھ کر دنگ ہو گئے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا، تو جب اب وہ کرائسٹ کی ڈیوینٹی کو، اس آنر کو، اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے وہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ ہم نے یہ تو سنا نہیں تھا۔ تو یہ کنگ آف گلوری خدا کا بیٹا جان قربان کرنے کے سبب سے جب مردوں میں جلایا گیا تو یہ جو آنر اس کو دی گئی ہے، یہ جلال دیا گیا ہے۔ تو زبور 24 کے اندر بھی جو پروفیسی کی راہ سے آیا، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اے جلالی دروازوں اونچے ہو، کیونکہ جلال کا بادشاہ آ رہا ہے۔ تو یسوع مسیح کو اتنی آنر دی، وہ ہمارا کنگ آف گلوری ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، عزت اس کی ہے، جلال اس کا ہے۔ وہ ایگزالٹیشن کے اندر جب ہم ڈیوینٹی کی یہ تعلیم کرسٹولوجی میں دیکھتے ہیں تو اگر ہیومن نیچر کے اندر پستی میں کیا ہے تو ڈیوینٹی کے اندر ڈیوائن نیچر رکھتا ہوا جب مردوں میں سے جلایا گیا تو آسمان پر جو آنر عزت کرائسٹ کے پاس ہے، خدا کا بیٹا۔ فلپیوں 2 باب میں یہی لکھا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، تو لکھا ہے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور لکھا ہے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع
مسیح ہی خداوند ہے، یسوع جو ہیومن نیچر کے اندر آیا، مسایا کہلایا، یعنی رول قدس سے انوائنٹ ہوا، اور یسوع مسیح ہی خداوند ہے، یعنی لارڈ ہے، یعنی یاوے ہے، یہوہ ہے، یعنی یہوہ کا مطلب ہے ہمیشہ تک، ایٹرنل ون کو یہوہ کا جو میننگ ہے، تو گویا یسوع مسیح خداوند، یسوع مسیح جو اول اور آخر، تو یہ جو نام ختم کر دینا چاہتے تھے کہ وہ کاٹ ڈالا جائے زندوں کی سرزمین پر سے، تو خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ، عزت اور جلال کا تاج اسے پہنایا گیا، اور اس کی ذات کے حوالہ سے، اس کی سربلندی کے حوالہ سے کلیسیا کے اندر اور آسمانوں کے اوپر اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے، ورشپ ہوتی ہے، جیسے ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، دنیا بھر کی کلیسیا ہیں، بلیور اس کی ورشپ اٹھاتے ہیں، وہ جلال کا بادشاہ ہے، کنگ آف گلوری ہے، اے ابدی دروازوں بلند ہو جاؤ، اور زبور 24 ہم پنجابی میں جو گاتے ہیں، پاکستان کے اندر مشہور ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، تو یہ اس کی ڈیوینٹی، اس کی ایگزلٹیشن کے حوالہ سے، اس کی اس سربلندی کے حوالہ سے ہم گاتے رہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے قربان کی۔ تو کرسٹولوجی میں، ہیومینٹی میں، ہیومن نیچر میں اس نے جان قربان کی، ڈسفگریشن کے اندر ہمارا بگاڑ نپاکیاں اٹھائیں، اور جب وہ جلال کے اندر ہے تو کنگ آف گلوری ہے، اور عزت آنر اس کو دی گئی ہے، اور آسمانوں پر فرشتے گیت گاتے ہیں، ورشپ اٹھاتے ہیں، 24 بزرگ جاندار، اور لکھا ہے نجات، قدرت، طاقت، حکمت، تمجید، عزت، یہ سارا جلال یسوع کو ہے، خدا کے بیٹے کو ہے، یہودا کے ببر کو ہے، ذبح کیے ہوئے برا کو سارا جلال ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ یہ گیت گاتے تھے تو آسمان پر، زمین کے نیچے، سمندروں میں ہر ایک وہ گا رہا ہے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت تمجید کے لائق ہے۔ تو یہودیوں نے انفیئر ٹرائل کر کے اس کا نام زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا، چاہا کہ اس کا نام کا ذکر تک نہ ہو، پر خدا نے اسے بہت سربلند کیا، اور ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اس لیے مجھے آپ کو کتنی ورشپ کرنی ہے، کتنا شکر کرنا ہے کہ وہ جلال کے اندر ہے، گلوری کے اندر ہے، اور اسے مجھے آپ کو بھی گلوری کے اندر لے کے آئے، ایگزالٹیشن کے حوالہ سے، سربلندی کے حوالہ سے، جو ریولیشن میں نے آپ تک رکھا، اور یہ سایہ 52 باب کے اندر پہلے ہی سے کہہ دیا کہ میرا خادم اقبال مند ہوگا، تو یہ اقبال مندی اس کی ایٹرنیٹی کو بیان کر رہی ہے، وہ برتر، نہایت اعلیٰ، برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ تو یہ جو اس کی سربلندی ہے، یہ پستیوں میں جانے کے سبب سے جو ہیومن نیچر کے طور پر، اور جب ڈیوائن نیچر کے اندر ہے تو یہ سربلندی اسے ملی، اور بتیرے دیکھ کر اسے دنگ رہ گئے، اور اب بھی وہ بتیرے دیکھ کے دنگ ہو جائیں گے، کیونکہ جب وائٹ تھرون کے آگے پاس سائمن یہ بادشاہ پلاطوس جب یہ کھڑے ہوں گے تو پھر یہ دیکھیں گے یہ وہی کرائسٹ جس کے اگینسٹ انہوں نے فیصلے دیے، اور یہ سایہ 52 باب میں یہی لکھا ہے، بادشاہ اس وقت کہیں گے اور دنگ رہ جائیں گے، اسٹانش ہو جائیں گے، حیران زدہ ہو جائیں گے، جیسے اسے سفرنگ میں دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا، اس وقت بھی وہ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے کہ یہ تو جلال کا بادشاہ۔ بلیورز، پاسٹر سائمن جب مردوں میں جی اٹھتا ہے تو پھر مکاشفہ پہلے باب کے اندر ہم اس کی ذات جو ہے ریزوریکٹڈ کرائسٹ، گلوریفائی کرائسٹ، ڈیوینٹی کے اندر اس کا چہرہ جو ازل سے کلام خدا اسپرٹ بینگ کے اندر خدا کی ذات میں رہتا تھا، جب ہیومن نیچر میں آ گیا، بدن لے لیا، تو یہ اب بدن کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، تو گویا جس بدن کے اوپر دنیا کا بگاڑ لیا تھا، اب اس بگاڑ کو لے کر ختم کر کے سزا اٹھا کر جب مردوں میں سے جلایا گیا، تو مکاشفہ پہلے باب کے اندر اب کرائسٹ کی ذات کا چہرہ ہم دیکھتے ہیں کراس کے اوپر، ہیومن نیچر کے اندر۔ اور جب ہم مکاشفہ پہلے باب میں تھرون کے اوپر جو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ یوحنا رسول، بلیور اور پاسٹر سائمن، وہ دیکھتا ہے ایک شمعدان میں وہ ابن آدم کو دیکھتا ہے جو سفید جامہ پہنے ہوئے، تو ابن آدم یہ ہیومن نیچر کے اندر اس کا چہرہ
جو تب بگڑ گیا تھا، دنیا کا گناہ اوپر اس نے لیا، تو یہ اب ابن آدم یہ خدا کا بیٹا اور یہودا کا ببر ہے، یہ اس گلوریفائی باڈی کے اندر ہمیں تخت پہ نظر آتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند ہے، اس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، اس کا سر بال سفید اون کی مانند بلکہ برف کی مانند وائٹ، یہ ڈگنیٹی، یہ اس کی جو ہے ایگزالٹیشن، اس کی سربلندی کہ وہ خدا کا بیٹا ڈیوینٹی کے اندر، ڈیوائن نیچر کے اندر مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب وہ کراس پہ جان قربان کر رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ کرسٹولوجی کی جو ہیومن نیچر کے اندر ہم کرائسٹ کو لیتے ہیں، اس نے ہماری سفرنگ، ڈیتھ سفرنگ، ہمارا بگاڑ، ڈسفگریشن سب کچھ اٹھایا، پر اب جب مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ اس کی ایگزالٹیشن ہے، یہ سب بلندی، یہ ڈیوائن نیچر کے اندر ہے۔ تو کرسٹولوجی کے اندر ہمیں ہیومینٹی کا بھی پتا ہو اور ڈیوینٹی کا، تو جب اس کی آنکھیں ہیں آگ کے شعلہ، یعنی پاکیزگی کا خدا، دنیا کا بگاڑ لیتے ہوئے ناپاکیاں اٹھائیں، پر ڈیوائن نیچر کے اندر ناپاکیاں، گناہ اٹھا کر، ہیل کی سزا اٹھا کر، اب جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو وہ اس کی ذات، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے جو بدی کو دیکھ نہیں سکتی، یہ جلالی چہرہ جو ہے، یہ وہ ابن آدم جس نے سفرنگ اٹھائی۔ تو کرسٹولوجی کے اندر وہ ابن آدم کی حیثیت سے ہیومن نیچر میں آیا، ڈیوائن نیچر میں خدا کا بیٹا۔ اب ہم ڈیوائن نیچر کے اندر دیکھتے ہیں گلوریفائڈ کرائسٹ، اس کے بال سفید اون کی مانند، گویا وہ ایز جج ایز کنگ اس تھرون کے اوپر بیٹھا ہے۔ اور جب ہم یسایا 53 باب کا چہرہ پڑھتے ہیں، کوئی حسن و جمال نہیں کہ مشتاقوں پر ریولیشن، پہلے باب کے اندر ڈیوائن نیچر کے اندر گلوریفائڈ کرائسٹ کو دیکھتے ہیں، ریزریکٹڈ کرائسٹ کو، جو کنگ آف گلوری کو دیکھتے ہیں، تو لکھا ہے اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے دوپہر کے وقت آفتاب۔ تو گویا یہ جلالی چہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے جس نے سفرنگ اٹھائی۔ تو ہمیں کس قدر خدا کا شکر کرنا ہے کہ اس نے ہمارے دکھ اٹھا کر ہمارے چہرے کو، ہماری جو ساری برگشتگی تھی، گناہ تھے، سنفل نیچر تھے، بگاڑ پایا جاتا تھا، ناپاکیاں اٹھائیں اور ہمیں اپنا جلال دے دیا ہے۔ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، ہم اس کے ساتھ مصلوب بھی ہوئے، ہم اس کے ساتھ جلائے گئے اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھائے گئے ہیں۔ تو گویا وہ ریزریکٹڈ کرائسٹ، گلوریفائڈ کرائسٹ، اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے دوپہر کے وقت آفتاب، یعنی یہ جلالی، یہ ڈگنیٹی، یہ ایگزالٹیشن، یہ سربلندی کرائسٹ کے پاس ہے۔ اور جو رومیو 8 باب کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح وہ جو مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور جب خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے تو ہولی اسپرٹ ہمیں اس نے بھیجا، جو کلیسیا میں آج ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں زور بخشتا ہے، اور ہیمن پر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا، وہ انٹرسیشن کرتا ہے، وہ ابد تک ہمارا ہائی پریسٹ ہے۔ تو یہ جو ابد تک، یہ اس کی ذات کی ڈیوینٹی بتاتی ہے۔ دنیا کے کاہن یہاں مر جاتے تھے، پر یسوع مسیح ہمارا ہائی پریسٹ عبدالآباد زندہ ہے، ہماری انٹرسیشن کرتا ہے، ہمارا کنگ ہے، اور وائٹ تھرون کے اوپر بیٹھ کر جب عدالت کرے گا، 52 باب کے اندر یہ لکھا ہے، جس طرح بتیرے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس کا چہرہ بنی آدم سے بگڑ گیا، جس طرح انہوں نے اس کو دھنگ ہو گئے اس کے چہرے کو دیکھ کے کہ اتنا بگڑ گیا، یہ کون ہے کہ اس کی ذات کے کوئی اس کا مشتاق نہیں۔ اسی طرح بادشاہ جب وائٹ تھرون کے آگے کھڑے ہوں گے انصاف کے لیے، تو لکھا ہے کہ اس وقت وہ پھر دھنگ رہ جائے گا کہ یہ وہی یسوع جس کا چہرہ بنی آدم سے بگڑ گیا تھا، اب یہ گلوریفائڈ چہرہ، اب یہ جلالی چہرہ، خدا کا بیٹا۔ اور لکھا ہے کہ بادشاہ یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں کہا نہیں گیا تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا اس کی ڈیوینٹی سے، پر بلیورز مجھے آپ کو آج اس کی ہیومینٹی کا بھی ڈیوینٹی کا بھی پتا ہے۔ وہ مصلوب بھی ہوا ہے اور جی بھی اٹھا ہے، اور کوئی اس کی مصلوبیت کا فائدہ نہ اٹھائے اور اس کی جی اٹھنے قدرت اور جلالی چہرے کا نہ اٹھائے، وہ اس وقت دھنگ ہوں گے جیسے وہ اس وقت دھنگ ہو گئے جب اس کو مصلوب کیا۔ پر مجھے آپ کو اس کی اس ساری جلال کا، حشمت کا پتہ چل گیا ہے، اس کے ایگزالٹیشن کے حوالہ سے، اس کی سربلندی، وہ عظیم ہے، شاہ عظیم ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، کنگ آف گلوری ہے،
اور ہمیں ہمیشہ اس کی تمجید کرنی ہے، ورشپ کرنی ہے، اس کی ستائش کرنی ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے۔ کلسیوں کے خط کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی اس قدرت کی تاثیر کے موافق، یعنی ڈیوینٹی کی جو تاثیر ہے، جو قدرت اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے پستی کے بدن کی شکل کو بدل کر جلال کے بدن کی شکل میں بنائے گا، ہمیں ٹرانسفارم کرے گا، امورٹل بنا دے گا، اپنے ساتھ جلالی بنا لے گا۔ تو اس کی ہیومینٹی، اس کی ڈیوینٹی، ہیومینٹی میں آ کر ہماری پست حالی کا بدن شکل اختیار کر کے اپنی جلال کے بدن کی شکل پہ ڈال دے گا، یہ ڈیوینٹی۔ تو یہ کرسٹولوجی کے اندر یہ کرائسٹ خدا کے بیٹے نے کیا، اور جو آپ نے کہا کہ کیا خادموں کے لیے کیا سبق ہے، اور لیسن یہ ہے کہ جب ہم اس کی ہیومن نیچر کے اندر آ کر مصلوب ہو گئے، مر گئے، ہماری خطائیں اٹھا لی، ہمارا بگاڑ اٹھا لیا، ہماری سفرنگ اٹھا لی، ڈیتھ میں جا کر ہماری پست حالی کے بدن کو بدل کر اب وہ جلال میں، کیونکہ اب وہ گلوریفائی کرائسٹ ہے، وہ ہمیں روز بروز رول قدس کی قدرت سے کلام کے ذریعے سے نیا بناتا چلا جاتا ہے۔ ہم سیفڈ لوگ ہیں، میں آپ ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، ہم سٹرونگ میچور بلیور ہیں، دنیا کے بلیور جانے کہ ہماری پست حالی کا بدن بدل کر اب جلال کے اوپر ڈھلتا چلا جا رہا ہے، روز بروز نئے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور کرسٹولوجی میں ہیومینٹی اور ڈیوینٹی میں یہی ہے کہ ہیومینٹی میں ہماری پست حالی جو ہے مسیح نے اٹھا لی، بگاڑ اٹھا لیا، اب ہم روز بروز جلالی ہوتے چلے جائیں، مسیح میں آسمانی مقاموں پر بٹھا دیے گئے ہیں، اور جب تک اس دنیا میں ہے ہم ٹرانسفارم حیثیت میں دکھائیں۔ لیسن یہ ہے کہ ہمارے بدنوں سے جلال ظاہر ہو، ہمارے بے نقاب چہروں سے جو جلالی ہو گئے ہیں اب یہ ناپاک نہیں ہے، ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ وہ کنگ آف گلوری ہے، وہ ریزریکٹڈ کرائسٹ ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ دنیا اس وقت بھی اسے دیکھ کر دنگ رہے گی، اس کی ہیومن نیچر کے اندر جب سفرنگ اٹھائی، اب وہ پھر وائٹ تھرون کے آگے دنگ رہ جائیں گے، اسٹونش ہو جائیں گے، حیران زدہ ہو جائیں گے۔ پر میں آپ جو جانتے ہیں، ہم خدا کا شکر کریں اور اس ڈیوینٹی کو، ہیومینٹی کو، ڈیوائن نیچر کو جانتے ہوئے کہ اس کی ڈسفیگریشن میں اس نے ہماری سفرنگ اٹھائی، ہمارا بگاڑ ناپاکیاں اٹھائی، صلیبی موت، لعنتی موت اس نے اٹھائی، مگر اب اس کو وہ سربلندی دی گئی ہے، وہ نام بخشا گیا ہے، سب ناموں سے اعلیٰ، ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکتا ہے، اس لیے ہر بلیور اس کی ورشپ کرتا رہے، اور رفاقت جو ہے سنڈے سروس کے اندر ورشپ اٹھاتا رہے، کلیسیا کے ساتھ مل کر ہولی کمیونین میں شریک ہو، پریئر کے اندر شریک ہو، اپنی گواہی رکھے، اس کی گواہی دے کہ وہ ذات ڈیوائن نیچر رکھتا ہے، وہ آنے والا ہے کلیسیا کو لینے کے لیے، اور اس کی ورشپ ایسے اٹھے جیسے آسمان پر میں نے بتایا مکاشفہ 5 باب کے اندر لکھا، نجات، قدرت، حکمت، عزت، تمجید، کہ وہ لائق ہے کیونکہ اس نے ذبح ہو کر امتوں قبیلوں کو اپنے واسطے خرید لیا ہے۔ اس لیے ہم نے ورشپ کرنی ہے، آسمانی گھٹنے، زمینی گھٹنے، سمندروں کے نیچے، ہر جگہ اس کی ورشپ ہے، یہ اس کی آگزلٹیشن ہے۔ یہ بادشاہ جو آج اس کو نہیں مانتے اس وقت دنگ رہ جائیں گے، پر مجھے آپ کو ڈیوینٹی کا، ہیومینٹی کا پتہ چل گیا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس نے اپنی جان قربان کی۔ اور پاسٹر سائمن، بلیورز جو ہمارے پاس یہ ڈیوائن نیچر کے اندر اس ایگزالٹیشن کے حوالہ سے جو انتہائی اتم تعلیم مکاشفہ 1 باب کے اندر کرائسٹ بتاتا ہے کہ میں اول اور آخر، وہ تو اس کا نام زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالنا چاہتے تھے، بھائی کرائسٹ نے کہا میں اول اور آخر، ابتدا و انتہا، الفا و اومیگا، ازل سے ابد تک، اس کی ذات، اس کی ورشپ، اس کا جلال ہم دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ خدا کا بیٹا ہم پر ظاہر ہوا ہے، اور پالوس رسول عبرانیوں 13 باب کے اندر کہتا ہے جب اسے اپنی جان قربان کی ہے، ہماری ملامتیں، ذلتیں اٹھائی ہیں، تو آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لی ہوئی شہر سے باہر اس کے پاس چلیں، کیونکہ ہمارا یہاں کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے، یعنی انجیل کی خاطر ہم بھی سفرنگ اٹھائیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری پست حالی کا بدن بدل کر جلال کے اوپر ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اسی طرح اس کے فٹ پرنٹ پر چلنا ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ دکھوں میں بھی بنا ہے، جلال میں بھی۔ اور رومیوں 8 باب میں لکھا اگر اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو جلال بھی میں بھی داخل ہوں گے، جلال بھی پائیں گے، میراث میں بھی جائیں گے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ ہم میراث ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بدنوں سے اپنے خدا کو جلال دیں، بے نقاب چہروں سے خدا کو جلال ملے،
اور بلیسنگ کے حوالہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی ہیومینٹی اور ڈیوینٹی کے باعث سب کچھ ہمارا ہے. جب یسوع ہمارا ہے اور پالوس کے اوپر یہ مکاشفہ کھلا ہوا رومیہ 8ویں باب میں، جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا، وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا. اس لیے بلیورز کبھی بھی پاسٹر سائمن فکر مند ہمیں نہیں ہونا، کسی وبا کا کوئی ڈر نہ ہو، موت کا ڈر نہ ہو، کمی کمزوریوں کا ڈر نہ ہو، جاب لیس ہونے کا ڈر نہ ہو، کوئی بزنس کا نیچے ہونے کا ڈر نہ ہو. خدا کی ساری برکتیں ہمارے ساتھ ہیں. جس نے بیٹا قربان کیا ہے اس کی ذات میں ہمیں سربلندی دے دی گئی ہے، اس کی ذات میں ہمیں زندگی دے دی گئی ہے، اور ہم ہمیشہ اس کی ہیومینٹی ڈیوینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کرسٹولوجی کے اس علم کے اندر ہم اس کی ورشپ اٹھاتے رہے کلیسیا کے اندر، اور عبدالآباد ہمارے چہروں سے اس کے نام کو عزت اور جلال دکھتا رہے. لوگوں کو بے نقاب چہروں سے جلال نظر آئے، ہمارے ایٹریبیوٹ سے ہمارا ورشپ کرنا، ہمارا خدا کے ساتھ چلنا. اور بلیورز پاسٹر سائمن، میں دنیا کے ایمانداروں کے لیے برکت دینا چاہوں گا کہ کوئی کمزوری ہے، بیماری ہے، ان کی باڈی سے جاتی رہے، اور ابھی بھی کوئی اپنا ہاتھ اپنے بیماری والے حصے پہ رکھے. میں دعا کرتا ہوں اس کی بیماری کمزوری دور ہو، اور جو وہ ڈیزائر رکھتا ہے مسیح میں پوری ہو، کیونکہ یسوع مسیح میں سب کچھ ہمارا ہے. اس کی ذات کے اندر ہماری جو ڈیوینٹی کی حالت آ گئی ہے، ہم جلالی بنتے چلے جا رہے ہیں. جس نے بیٹا قربان کیا وہ سب کچھ کیوں نہ دے گا. اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کو جلال دیتے رہنا ہے. اس کی سربلندی میں ہمیں سربلندی مل گئی ہے، اس کی ہیومینٹی میں ہمیں نجات مل گئی ہے، اس کی ڈیوینٹی میں ہماری زندگی کے اوپر جلالی مہر لگ گئی ہے کہ ہم عبدالآباد اس کے ساتھ جلالی رہیں گے، اور آسمانی مقاموں میں بٹھا دیے کہ لوگ ہیں. اس لیے ہم خدا کے ساتھ چلے اور ریگولر ورشپ کرنے والے ہوں. کلیسیائی رفاقت میں رہ کر ہم ثابت کر دیں کہ ہم کرسٹولوجی کی اس ہیومینٹی میں اور ڈیوینٹی کو جانتے ہیں. اور پاسٹر سائمن ریجوائسنگ ٹائم کے اندر آپ کے ساتھ، بلیورز آپ کے ساتھ، دنیا کے بلیورز کے ساتھ مل کر، ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے ساتھ مل کر کرسٹولوجی کی اس اہم تعلیم کو سمجھتے ہوا، کرائسٹ کی ہیومینٹی کو، ڈیوینٹی کو، اس کی ڈیتھ، اس کی ریزوریکشن کو، اس کی ڈسفگریشن کو، اس کے ایگزالٹیشن کو جانتا ہوا یہ داؤد کی سائٹ پہ کہ خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی ٹیچنگ سے آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور ڈسفگریشن اور ایگزالٹیشن کے حوالہ سے ڈیپ تعلیم اور مکاشفہ کو آپ نے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کرامن سے جانا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کرامن وائٹ تھرون کے حوالہ سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. اسی طرح بدھ کے روز بائبل سٹڈی جس کا ٹائم 7 سے 9 بجے شام ہے، اور آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس میں آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کرامن یرمیہ کی کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری کلیسیوں سے خادم بھی اس کو جوائن کرتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.